आइए कासिम ननोतवी को पढ़ो देवबंद वालों, मैं चीख रहा हूँ। ननोतवी को पढ़ो, मैं चीख रहा हूँ। शेखुल हिंद को पढ़ो, मैं चीख रहा हूँ। हकीमुल उम्मत थानवी को पढ़ो, अलामा कश्मीरी को पढ़ो। तुमने गैरों को पढ़ा है, तुमने गैरों को सुना है। ए काश तुम अपने देवबंद को पढ़ लेते, अपने काबिर को पढ़ लेते। ननोतवी उलूम देख लो। तुमने कहा तफर्रुद है, हजरत की जाती राय है। मैं जाती राय नहीं कह रहा। हजरत ननोतवी के उलूम की रोशनी में अम्मी आयशा के शेर की मैं शरह पेश करता हूँ। अम्मी आयशा ने फरमाया, नब्बामी ज़ुलैखता लौ रअयना जबीनहु लासरना बिलकते कुलूबहुन्ना अलल यदी। ज़ुलैखा को ताने देने वालियों ने यूसुफ को देखा, उंगलियां काट डाली। मेरे मोहम्मद को देख लेती तो दिल काट डालती। वजह मौलाना कासिम ननोतवी फरमाते हैं कि आदम से लेकर ईसा ये दायरा नबुव्वत है, हमारे मोहम्मद मरकज़े दायरा नबुव्वत है। मैं इस पे तशरीह करने लगा। भाई एक नबी है, एक नबी के उसाफ है, तो फिर मेरे पैगंबर ये मरकज़े उसाफ़े नबुव्वत है। उसाफ़े नबुव्वत में से एक वस्फ़े हुस्न है, हज़रत यूसुफ के पास भी है, मेरे मोहम्मद के पास भी है। फ़र्क ये है कि यूसुफ के बाद शाखे हुस्न है, मेरा मोहम्मद मरकज़े हुस्न है। मोहम्मद मरकज़े हुस्न है, यूसुफ शाखे हुस्न है। अपने बदन को देख लो, एक दिल है जो मरकज़े बदन है, एक हाथ है जो शाखे बदन है। अब अम्मी आयशा को सुन, नब्बामी ज़ुलैखता लौ रअयना जबीनहु लासरना बिलकते कुलूबहुन्ना अलल यदी। अम्मी आयशा फरमाती है कि ज़ुलैखा को ताने देने वालियों ने यूसुफ को देखा, हाथ काटा। मेरे मोहम्मद को देखती दिल काट डाल दी। क्यों? मोहम्मद ये मरकज़े हुस्न है, यूसुफ शाखे हुस्न है। इंसानी बदन में दिल मरकज़े बदन है, हाथ शाखे बदन है। उन्होंने शाखे हुस्न को देखा, शाखे बदन को काटा। मरकज़े हुस्न को देख लेती, मरकज़े बदन को काट डालती। ये ननोतवी उलूम है। वो जी बड़ा मुश्किल है, ननोतवी पढ़ना बड़ा मुश्किल है। ये कब तक मुश्किल की रट लगाओगे? मैं कई बार कह रहा हूं भाई मुश्किल नहीं है, मैं खिदमत के लिए हाजिर हूं। मुझे आप आने दो सलहट, रखो तहजीरुन नास, रखो आबे हयात, मैं पढ़ता हूं। आप कैसे कहते हैं मुश्किल है? अब बताओ मुश्किल है या आसान है? बोलिए ना भाई, मुश्किल है या आसान है? किसी बंदे से पूछो जो जहाज चला लेता है, जहाज चलाना मुश्किल है या आसान, वो कहेगा आसान। और जो नहीं चला सकता वो कहेगा मुश्किल। जो साइकिल नहीं चला सकता उससे पूछो साइकिल चलाना, कहेगा जी मुश्किल। जो चला सकता है जहाज भी आसान है, जो नहीं चला सकता तो फिर जी साइकिल भी मुश्किल है। अगर समझा सकता है तहजीरुन नास भी आसान है, नहीं समझा सकता बहिश्त ज़ेवर भी मुश्किल है। थोड़ी सी हिम्मत करो। मैंने आपकी खिदमत में जहाँ से बात शुरू की थी वहीं ख़त्म करता हूँ। जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा उस नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन जैसा नाम कोई नहीं। जिस नबी का कलमा पढ़ा उनका काम रसूलुल्लाह, उन जैसा काम कोई नहीं। जिस नबी का कलमा पढ़ा उसका मकाम खातमुन नबीयीन, इन जैसा मकाम कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है।
نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت کریمہ میں مضامین تو کئی ایک موجود ہیں، لیکن میں فی الوقت 3 لفظ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا نام کیا ہے؟ نمبر 2، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا کام کیا ہے؟ نمبر 3، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا مقام کیا ہے؟ نمبر 1، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ان کا نام کیا ہے؟ نمبر 2، ان کا مقام کیا، ان کا کام کیا ہے؟ نمبر 3، ان کا مقام کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ جو محمد کا لفظ ہے یہ ہمارے نبی کا نام ہے، رسول اللہ ولکن رسول اللہ یہ ہمارے نبی کا کام ہے، وخاتم النبیین یہ ہمارے نبی کا مقام ہے۔ میں یہ بات دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ ہم 1,24,000 کم و بیش سارے انبیاء علیہم السلام کو مانتے ہیں، اور تمام انبیاء پر ایمان لانا یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ان میں آخری پیغمبر ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن جو ہمارے نبی کا نام ہے اس جیسا کسی نبی کا نام نہیں تھا۔ جو ہمارے نبی کا کام ہے اس جیسا کام شاید ہو، اور جو مقام ہے یہ مقام بھی کسی کا نہیں ہے۔ میں دلائل سے بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نمبر 1، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ایک نام اپنا رکھا ہے، ایک نام اپنے نبی کا رکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں یہ اللہ خدا کا ذاتی نام ہے۔ ما کان محمد یہ محمد پیغمبر کا نام ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کلمے کا پہلا جز ختم ہوتا ہے لفظ اللہ پہ، دوسرا جز محمد الرسول اللہ یہ شروع ہوتا ہے محمد سے۔ تو ہمارے کلمے کے 2 جز ہیں، پہلا جز ختم ہوتا ہے اللہ کے نام پہ، دوسرا جز شروع ہوتا ہے ہمارے پیغمبر کے نام سے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد جس کا مقام ہے انہیں محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انہیں حضرت محمد کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ جزو اول کا آخری لفظ اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ان کا جزو پہلا، جزو آخر کا پہلا لفظ یہ محمد ہے۔ محمد اللہ کے نبی کا نام ہے۔ خدا نے جو نام اپنے لیے پسند کیا اللہ کا نام ہے، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اپنے نبی آخری کے لیے جو نام پسند کیا وہ محمد ہے، اس پر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا ہے اللہ کی ذات بھی بے عیب ہے، ہمارے پیغمبر محمد بھی بے عیب ہیں۔ خدا نے اپنی ذات کو عیب سے پاک رکھا ہے، اپنے نبی کو عیب سے پاک رکھا ہے۔ یہ میرا عنوان نہیں ہے، لیکن میں درمیان میں ایک بات بے عیب ہونے پہ سمجھانے لگا ہوں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے
صحابی محفوظ ہے، ہمارا عقیدہ ہے مجتہد ماجور ہے۔ نبی کے معصوم ہونے کا معنی یہ ہے اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتے نہیں۔ صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے ان سے گناہ ہو جاتا ہے، ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے دیتے رہی۔ مجتہد کے معجور ہونے کا معنی یہ ہے ان سے خطا ہوتی ہے لیکن ان کی خطا پر بھی اجر ملتا ہے۔ ہم نبی کو معصوم کہتے ہیں، صحابی کو محفوظ کہتے ہیں، مجتہد کو معجور کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی معصوم ہوتا ہے، معصوم ہونے پہ دلائل اور ہوں گے، میں ایک عقلی دلیل پیش کرنے لگا ہوں صرف بے عیب ہونے کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے نبی کو معصوم پیدا کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا جو میں اور آپ انسان ہے، اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ نمبر 1 مٹی سے خدا نے جسم کو پیدا کیا، نمبر 2 فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، آسمان سے روح کو اس میں ڈالا۔ انسان دو چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 مٹی سے بنا بدن ہے، نمبر 2 آسمان سے آنے والی روح ہے۔ تو چونکہ انسان کا بدن مٹی سے بنا ہے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے غذا چاہیے، بدن مٹی سے بنا، انسان کی غذا کو مٹی سے بنایا ہے۔ اگر انسان بیمار ہو اس کو دوا چاہیے، انسان مٹی سے بنا ہے، اس کی دوا مٹی سے بنائی ہے۔ انسان کی روح آسمان سے آئی ہے، روح کو بھی غذا چاہیے، کہ روح کی غذا کے لیے آسمان سے وحی آئی ہے۔ اگر روح بیمار ہو جائے اس کو بھی دوا چاہیے، روح آسمان سے ہے، اس کی دوا بھی آسمان سے ہے، جسے وحی الہی کہتے ہیں۔ انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے، اس کو معالج اور طبیب چاہیے۔ انسان کی روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، اسے بھی معالج اور طبیب چاہیے۔ جب انسان کا جسم بیمار ہو اس کو طبیب چاہیے، اس کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں۔ اگر اس کی روح بیمار ہو جائے تو اس کی روح کی علاج کے لیے طبیب چاہیے، روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اور یہ اہل عقل کا ضابطہ ہے کہ جو آدمی جس مرض کا معالج طبیب ہوتا ہے اس مرض میں اس کا مبتلا ہونا یہ اس کا عیب ہوتا ہے۔ میں مثال دے کر بات سمجھانے لگا ہوں، یہ قرآنی طرز ہے۔ اللہ دعویٰ بھی کرتے ہیں، دعوے پہ دلیل بھی دیتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے مثال بھی لیتے ہیں، پھر اپنے دعوے کے خلاف چلنے والوں کو چیلنج بھی کرتے ہیں۔ یہ طرز خداوندی ہے۔ میں مثال دے کر بات کہنے لگا، میں آپ کے شہر سلہٹ میں آیا، آپ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا یہ ہمارے دادا ابو ہیں، یہ بہت بیمار ہیں، ان کو پیچس کی تکلیف ہے۔ میں کہتا ہوں پاکستان، ان کو میرے شہر میرے گاؤں بھیج دو، وہاں اس کا بہت بہترین حکیم موجود ہے۔ آپ اپنے دادا ابو کو لے کر میرے گاؤں میں حکیم کے پاس آ جاتے ہیں، آپ حکیم کے مطب میں بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھ کے وہ دوا دیتے ہیں۔ 5 منٹ گزرتے ہیں، حکیم صاحب چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، 10 منٹ کے بعد پھر اٹھ جاتے ہیں، اب واپس آتے ہیں، 15 منٹ کے بعد پھر اٹھ جاتے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھتے ہیں یہ حکیم صاحب بار بار اٹھتے کیوں ہیں؟ وہ ہمارے گاؤں کا بندہ کہتے ہیں تو نعرے میں ضائع مت کریں، جتنا وقت آپ نے نعروں پہ لگانا ہے اتنے ہمیں دلائل دینے دو، توجہ سے بات سمجھیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کا پہلا جز یہ اللہ پہ ختم ہو رہا ہے، کلمے کا دوسرا جز محمد سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ یہ خدا کا نام ہے، محمد ہمارے پیغمبر کا نام ہے، اللہ پہ نقطہ نہیں ہے، محمد پہ نقطہ نہیں ہے۔ خدا نے اپنے نام کو بغیر نقطے کے رکھا، اپنے محمد کے نام کو بغیر نقطے کے رکھا۔ نمبر 1 یہ عیوب سے پاک ہے، نمبر 2 ہمارے پیغمبر کا نام محمد ہے، خدا نے نبی کا نام محمد آخری کیوں رکھا ہے؟ توجہ سے بات سمجھنا، جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے مخالف اتنے زیادہ ہوتے ہیں، کسی بندے کے مخالف جتنا بڑا ہوگا مخالف اتنے زیادہ ہوں گے، اعتراض اتنے زیادہ ہوں گے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد کون ہوگا؟ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بھی ہوں گے۔ جب انسان مخالفت کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف لکھتا بھی ہے،
اس کے خلاف بولتا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا ہمارے پیغمبر کے خلاف اگر مخالف ہوں گے تو اپنی زبان سے بولیں گے بھی، اپنے قلم سے لکھیں گے۔ مخالف قلم سے لکھتا ہے اور زبان سے بولتا ہے، قلم سے لکھ کے مذمت کرتا ہے، زبان سے بول کے مذمت کرتا ہے۔ میرے اللہ کے علم میں تھا میرے محمد کے خلاف لوگ لکھیں گے بھی، میرے محمد کے خلاف لوگ بولیں گے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میرے محمد کے ماننے والے ان کا دفاع بھی کریں گے، زبان سے دفاع بھی کریں گے، قلم سے دفاع بھی کریں گے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے، ہم قلم سے دفاع بھی کرتے ہیں، اپنی زبان سے دفاع بھی کرتے ہیں، اپنی جان پیش کر کے اپنی جان سے دفاع بھی کرتے ہیں۔ لیکن ممکن ہے کوئی دفاع کرنے والا سمجھ لیتا کہ میں نے جو ختم نبوت کا کام کیا ہے، میں نے جو پیغمبر کی ذات کا پہرا دیا ہے، تو کسی کے ذہن میں یہ حماقت نہ آ جائے کہ شاید میں نے احسان کیا ہے، شاید میں نے کو محنت کی ہے، یہ میرا کمال ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، دفاع کرنے والا اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں نے دفاع کر کے احسان کیا ہے۔ اللہ فرمائے نہیں، تم نے کبھی غور کیا ہے میں نے خاتم النبیین کا نام محمد رکھا ہے۔ محمد اسے کہتے ہیں جو تعریف کیا ہوا ہو، اور جو مخالفت جس کے اندر مذمتیں ہو اسے مذمم کہتے ہیں۔ اللہ نے نام محمد رکھا کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے پیغمبر کے خلاف لکھے گا پہلے محمد لکھے گا پھر اعتراض کرے گا، پہلے محمد لکھے گا پھر مذمت کرے گا، پہلے محمد لکھے گا پھر اس کے بعد غلط بات کہے گا، حضور پہ اعتراض کرے گا تو پہلے زبان سے محمد کہے گا پھر وہ بکے گا، پہلے محمد کہے گا پھر خلاف بھونکے گا، پہلے محمد کہے گا پھر زبان درازی کرے گا۔ جب یہ قلم سے محمد لکھے پھر اعتراض کرے تو قلم کہے گا حیا کر، محمد بھی لکھتا ہے اعتراض بھی کرتا ہے، زبان سے محمد کہے گا پھر الزام لگائے گا، زبان کہے گی حیا کر، محمد بھی کہتا ہے مخالفت بھی کرتا ہے۔ خدا نے اپنے نبی کا نام محمد رکھ کے میرے اور تیرے دفاع سے محمد کو بے نیاز کر دیا ہے۔ اگر میں نے دفاع کیا احسان ان کا ہے، اگر میں نے اعتراض کا جواب دیا احسان ان کا ہے۔ خدا نے پیغمبر کو نام ایسا دیا جو میرے اور تیرے دفاع کا محتاج نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد، ختم نبوت والے دفاع کریں۔ توجہ، ابھی بار بار اس کو مت چھیڑو، آپ چپ ہو جاؤ، میں اسٹیج سنبھال لوں گا، آپ خاموش ہو جاؤ، آپ چھوڑ دیں، میں سنبھال لوں گا، اسٹیج تو میرے پاس ہے نا۔ توجہ سے بات سمجھیں، میں یہ کہہ رہا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، ہم جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا محمد ان کا بولیے نام ہے، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا محمد ان کا بولیے محمد ان کا نام ہے۔ میں ایک ایک لفظ پہ تھوڑی تقریر کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں تینوں لفظوں پہ تھوڑی تھوڑی بات کر دوں، وگرنہ میں تو نام محمد پہ دلائل دیتا رہوں گا۔ میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ان کا نام محمد ہے۔ میں نے 2 وجہ بتا دی۔ نمبر 1، محمد نام رکھا ہے بتانے کے لیے محمد بے عیب ہے، بغیر نقطے کے نام محمد رکھا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میرا محمد تمہارے دفاع کا محتاج نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، یہ رسول اللہ میرے پیغمبر کا کام ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، آپ کہیں گے ولیکن رسول اللہ یہ پیغمبر کا کام ہے، میں نے کہا جی ہاں، رسول رسالتن سے بنا ہے، رسالتن کا معنی پیغام ہے، ولیکن رسول اللہ یہ اللہ کا پیغام لانے والے پیغمبر ہیں، اللہ کا نمائندہ ہے۔ نمائندہ 2 کام کرتا ہے، جس کا نمائندہ ہو اس سے لیتا ہے، جن کی طرف نمائندہ ہو انہیں دیتا ہے۔ ولیکن رسول اللہ یہ رسالتن سے بنا ہے، رسالتن کا نام پیغام ہے، رسالتن کا معنی پیغام ہے، یعنی ہمارے پیغمبر کا کام یہ ہے خالق سے لینا ہے علم و عمل، مخلوق کو دینا ہے علم و عمل۔ توجہ رکھنا، میں اشکالات کے جواب دے رہا ہوں۔ خالق سے لینا ہے علم و عمل، مخلوق کو دینا ہے علم و عمل۔ ولیکن رسول اللہ
یہ ہمارے نبی کا کام ہے، خالق سے لینا، مخلوق کو دینا۔ آپ کہیں گے یہ کام تو آدم کا بھی تھا علیہ السلام، یہ کام تو ادریس کا بھی تھا علیہ السلام، یہ کام تو حضرت نوح کا بھی تھا، یہ کام تو حضرت ابراہیم کا بھی تھا، یہ کام تو حضرت موسیٰ کا بھی تھا، یہ کام تو حضرت عیسیٰ کا بھی تھا۔ قرآن کہتے ہیں تلک الرسل، رسول ایک نہیں ہے، رسول کئی ہیں، یہ کام تو کئی کا تھا۔ میں کہتا ہوں نہیں، کئیوں کا کام تھا، لیکن میرے محمد جیسا کسی کا کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، حضرت آدم کو دیکھو گے تو لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح کو دیکھو گے لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم کو دیکھو گے لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ کو دیکھیں گے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ حضرت داؤد کو دیکھیں گے لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ۔ آپ جتنے بھی دیکھیں گے، لیکن ہمارے محمد کی باری آئے گی، یہ خلیل بھی ہیں لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ صفی بھی ہیں لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلیم بھی ہیں لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھئی سوال یہ ہے، یہ رسول تو سارے تھے، رسول تو کئی ایک تھے، لیکن صرف اللہ نے ہمارے نبی کے کلمے کا جز رسول اللہ بنایا ہے۔ بھئی آدم رسول تو ہے لیکن کلمے کا جز رسول اللہ نہیں ہے، ابراہیم رسول تو ہے، کلمے کا جز رسول اللہ نہیں ہے، حضرت موسیٰ رسول تو ہے، کلمے کا جز موسیٰ رسول اللہ نہیں ہے، عیسیٰ رسول تو ہے لیکن کلمے کا جز رسول اللہ نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر رسول ہیں اور کلمے کا جز بھی رسول اللہ بنایا۔ اللہ نے بتا دیا بھئی پیغام تو وہ بھی لاتے تھے، لیکن جو میں نے نبی تمہیں دیا ہے، اس نبی کا کام ہے رسول اللہ جیسا ان کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اس کی وجہ توجہ سے بات سمجھنا، رسول رسالتن سے ہے، رسالتن کا معنی ہے خالق سے پیغام لینا، مخلوق کو پیغام دینا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ، یہ سارے خدا سے پیغام دیتے رہے، مخلوق کو دیتے رہے، لیکن ایک جگہ پیغام لینے کی ہے، ایک جگہ پیغام لینے کی ہے اور ایک جگہ پیغام دینے کی ہے۔ حضرت آدم نے خدا سے پیغام لیا ہے تو جنت میں رہ کے لیا ہے، جنت سے اوپر نہیں، جنت میں رہ کے لیا ہے۔ حضرت نوح نے خدا کا پیغام لیا ہے تو دودھی پہاڑ تک جا کے لیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے پیغام لیا ہے تو میں نے مانا شام سے لے کے بیت اللہ تک جا کے لیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے پیغام لیا ہے تو حضرت موسیٰ نے طور سینا تک جا کے لیا ہے، پیغام لیا ہے۔ حضرت داؤد نے تو تخت شاہی پہ بیٹھ کے لیا ہے۔ میں مانتا ہوں حضرت عیسیٰ نے لیا ہے تو آسمان دنیا تک جا کے لیا ہے، یہ پیغام لینے کی جگہ ہے۔ حضرت آدم نے پیغام لیا، وہ جنت تک گئے ہیں۔ حضرت نوح نے لیا، جودی پہاڑ تک گئے ہیں۔ ابراہیم نے لیا، یہ کعبۃ اللہ تک گئے ہیں۔ حضرت داؤد نے لیا، یہ تخت شاہی تک ہے۔ حضرت موسیٰ نے لیا، طور سینا تک ہے۔ حضرت عیسیٰ نے لیا، آسمان دنیا تک ہے۔ جب انہوں نے دیا ہے تو مخلوق کو دیا ہے، کسی نے انسان کو دیا ہے، کسی نے جن کو دیا ہے، میں نے مانا کسی نے پرندوں کو بھی دیا ہے۔ لیکن جب میرے محمد کی باری آئی ہے تو خدا نے پیغام کیسے دیا ہے، بات توجہ سے سمجھنا۔ میرے محمد کی باری آئی تو پھر خدا نے پیغام یوں دیا، کبھی حضرت صدیق کے کندھے پہ بٹھا کے دیا ہے، کبھی عائشہ کی گود میں سلا کے دیا ہے، کبھی بوراک پہ اڑا کے دیا ہے، کبھی میرے پیغمبر کو خدا نے بیت المقدس میں امام بنا کے دیا ہے، کبھی خدا نے عرش معلیٰ تک پہنچا کے دیا ہے۔ اللہ نے جب پیغام دیا ہے، حضرت آدم نے پیغام لیا، وہ جنت تک گئے ہیں۔ میرے محمد نے پیغام لیا تو عرش تک گئے ہیں، عرش کے اوپر کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے پیغمبر پیغام لینے کے لیے یہ چلے کعبہ سے ہے، پہنچے عرش تک ہیں، کعبہ سے پہلے کوئی مکان نہیں ہے۔ ان اول مکان وضع للناس، مکان اول کا نام کعبہ ہے۔ اگر تم عرش کو دیکھو گے، خدا نے 7 زمینیں بنائی ہیں، اوپر 7 آسمان بنائے ہیں۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، خدا نے اوپر ان کے علیین بنائی ہے، علیین کے اوپر خدا نے جنت بنائی ہے، خدا نے اوپر عرش رکھا ہے۔
عرش کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے، یہ خدا کا نظام ہے۔ تو جب پیغام لینے کے لیے گئے ہیں تو مکان سے لا مکان تک پہنچے ہیں، اور جب پیغام دینے کی باری آئی ہے تو میرے پیغمبر نے پیغام حجر کو دیا ہے، کنکری کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے پیغمبر نے پیغام دیا ہے تو شجر درخت کو دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے پیغمبر نے پیغام دیا ہے تو حیوانات کو دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے پیغمبر نے پیغام دیا ہے تو پھر جنات کو دیا ہے، میرے پیغمبر نے پیغام دیا ہے تو پھر انسانوں کو دیا ہے، ملائک کو دیا ہے۔ تو پھر یہ بات مجھے کہنے دے، رسول رسالتن سے ہے، رسالتن کا معنی خدا سے پیغام لینا ہے، مخلوق کو دینا ہے، باقی انبیاء لیتے رہے لیکن کچھ جگہ باقی تھی جہاں تک نہیں گئے، خدا نے میرے محمد کو وہاں تک لا کے پیغام دیا جس کے بعد کوئی مقام نہیں ہے۔ اور جب پیغام دینے کی باری آئی ہے، پیغام دیا ہے، کسی نبی نے انسان کو، کسی نبی نے جنات کو، لیکن میرے محمد نے جب پیغام دیا تو کسے دیا ہے؟ حجر کو دیا ہے، شجر کو دیا ہے، حیوان کو دیا ہے، جنات کو دیا ہے، انسان کو دیا ہے۔ اور انسانوں میں امتی بھی ہیں، انسانوں میں امتی بھی ہیں، انسانوں میں نبی بھی ہیں۔ اگر تم نبی اور غیر نبی کو دیکھو گے تمہیں انسانوں میں ولی ملے گا، تم انسانوں میں شہید ملے گا، تمہیں انسانوں میں صدیق ملے گا، اور سب سے بلند و بالا مقام نبیوں کا ملے گا۔ میں دو لفظ کہنے لگوں، ایک لفظ مکان ہے، ایک لفظ مقام ہے، ایک لفظ مکان ہے، ایک لفظ مقام ہے۔ مکانات کو دیکھو گے تو عرش پہ جا کے مکانات ختم ہیں، اگر مقام کو دیکھو گے تو نبیوں پر مقامات ختم ہیں۔ جب میرا پیغمبر لینے پر آیا ہے مکانات ختم کر دیے ہیں، اور جب دینے پر آیا ہے مقامات ختم کر دیے ہیں۔ حضور نے نبیوں کو بھی دیا ہے، آپ کو ہوگے نبیوں کو کہاں دیا ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا ہمارے نبی نے نبیوں کو پیغام دیا۔ میں نے کہا ہاں تو نے سنا بھی ہے لیکن تو نے کبھی توجہ نہیں کی۔ جب تم مسجد میں جاتے ہو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو مسجد میں جا کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، امام کو دیتے کچھ نہیں ہو، تم امام سے لیتے ہو، امام کو دیتے کچھ نہیں ہو، امام سے لیتے ہو۔ کو جی امام سے کیسے لیتے ہیں؟ ہم تو امام سے کچھ نہیں لیتے۔ میں نے کہا نہیں لیتے ہو، ہم مسجد میں جاتے ہیں اللہ اکبر امام نے کہا، ہم نے بھی کہا، ہاتھ ہم نے باندھے، امام نے باندھے ہیں، قیام امام نے کیا، ہم نے بھی کیا، ثنا امام نے پڑھی، ہم نے بھی پڑھی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ امام پڑھتا ہے، ہم نہیں پڑھتے۔ چلو میں مان لوں، شافی کہہ دیں گے وہ جی امام پڑھتا ہے، مقتدی بھی پڑھتا ہے، میں مان لوں گا۔ فاتحہ سے آگے چلے، اگلا حصہ امام تو پڑھتا ہے، مقتدی نہیں پڑھتا، تو امام پڑھ کے خدا سے اجر لیتا ہے اور مقتدی کو اجر دیتا ہے۔ تو پھر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج اگر دیکھیں امتی نماز پڑھ کے خدا سے اجر لے کے امتی کو دے گا، نبی امام نماز پڑھ کے امتی کو اجر دے گا، لیکن میرے محمد امام بنے ہیں، پیچھے 1.25 لاکھ انبیاء مقتدی بنے ہیں، یہ نبی امام الانبیاء بن کے خدا سے اجر لے رہا ہے اور ان نبیوں کو اجر دے رہا ہے۔ تو جب میرے نبی لینے پر آئے ہیں مکانات عرش پہ جا کے ختم ہو گئے، جب دینے پر آئے ہیں تو مقامات نبیوں پہ جا کے ختم ہو گئے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں رسول اللہ یہ میرے پیغمبر کا کام ہے، پہلے نبیوں نے خدا سے لیا دیا ہے، لیکن لینے کے لیے کچھ مکانات باقی تھے اور دینے کے لیے کچھ مقامات باقی تھے۔ ہمارے نبی نے خدا سے لیا تو لینے کے مکانات بھی ختم ہو گئے، جب دیا تو دینے کے مقامات بھی ختم ہو گئے۔ پھر اعلان ہو گیا آدم تیرا کلمہ ضرور ہے لا الہ الا اللہ، لیکن آدم رسول اللہ جز نہ بنائے، ابھی لینے کے مکان باقی ہیں، دینے کے مقام باقی ہے۔ ابراہیم لا الہ الا اللہ تو رسول ہے، لیکن کلمے کا
जुज इब्राहिम खलीलुल्लाह नबी रसूलुल्लाह जुज न बनाना, लेने के मकान बाकी हैं, देने के मकाम बाकी है। मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह आप रसूल हैं, कलमे का जुज कलीमुल्लाह, क्यों अभी लेने के मकान बाकी हैं, देने के मकाम बाकी है। ईसा ला इलाहा इल्लल्लाह आप रसूल हैं, लेकिन जुज रूहुल्लाह बनाना रसूलुल्लाह नहीं, अभी लेने के मकान बाकी है, देने के मकाम बाकी है। हमारे मोहम्मद की बारी आई, फरमाया तू सफ़ी भी है, खलील भी है, कलीम भी है, सब कुछ है, लेकिन तेरे कलमे का जुज अब रसूलुल्लाह होगा। हमने देने के मकामात भी खत्म कर दिए, लेने के मकानात भी खत्म। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा, नाम क्या है? बोलिए नाम क्या है? और ऊंची आवाज से नाम क्या है? जिस नबी का कलमा पढ़ा, नाम क्या है? मोहम्मद। नाम क्या है? जिस नबी का कलमा पढ़ा, काम क्या है? रसूलुल्लाह। काम क्या है? रसूलुल्लाह। मैं बात कह रहा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों को नमाज पढ़ाई है, बैतुल मुक़द्दस में पढ़ाई है। तवज्जो, इमामुल अंबिया बने हैं। तवज्जो से बात समझना। हम जब बाजमात नमाज पढ़ते हैं तो इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ते। हम जब बाजमात नमाज पढ़ते हैं तो इमाम के पीछे, बोलिए ना भाई, जो पढ़ते हैं मैं उनकी बात नहीं करता, मैं कोई फतवा दे रहा हूँ, मैं कोई इतराज कर रहा हूँ, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ कि हम नहीं पढ़ते। नहीं समझे? मैं कहता हूँ मैंने सफ़ेद कपड़े क्यों पहने हैं, दलील दे रहा हूँ। कल सलहट में मैसेज चले, मौलाना इलियास घुम्मन ने काले कपड़े के खिलाफ तकरीर की है। को भाई तेरे काले से उसको क्या गर्ज है, वो तो अपनी सफ़ेदी पे दलील दे रहा था। तेरे काले को हमने क्या करना है, निकल यहाँ से। बात समझ आई? मैंने दलील दी है कि मैं सफ़ेद कपड़े क्यों पहनता हूँ। एतराज़ होता है जी काले कपड़े के खिलाफ तकरीर की है, आपने कहना वो कालों के खिलाफ नहीं करता, वो सफ़ेद के हक में करता है। नहीं समझ रहे बात आप? भाई मैंने पगड़ी के हक में दलाइल दिए हैं। कल बांग्लादेश में ऐसे चलता है, मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन ने नंगे सर के खिलाफ तकरीर की है। हमने कहा नंगे सर के खिलाफ नहीं की, अपनी पगड़ी पे दलील दी है। हम इमाम के पीछे फातिहा, बोलिए ना, हम इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ते। भाई जो पढ़ता है मैं उसकी बात नहीं करता। तुम्हें एतमाद होना चाहिए, तुम्हें तसल्ली होनी चाहिए कि हम इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ते। कोई पूछे क्यों नहीं पढ़ते, आपने कहना है नमाज की 3 किस्में हैं। एक है नमाज अदना, एक है नमाज औसत, एक है नमाज आला। एक है नमाज अदना, एक है नमाज औसत दरमियानी, एक है नमाज आला। अदना नमाज ये है मुक्तदी भी इमाम हो, मुक्तदी भी उम्मती हो, इमाम भी उम्मती हो। दरमियानी नमाज मुक्तदी नबी हो। दरमियानी नमाज की 3, चल मैं फिर कहता हूँ ज़रा। अगर कोई आपसे पूछे भाई इमाम के पीछे फातिहा क्यों नहीं पढ़ते, आपने कहना है नमाज की 3 किस्में हैं। एक है नमाज अदना, एक है नमाज औसत, एक है नमाज आला। अदना नमाज ये है कि इमाम उम्मती हो, मुक्तदी उम्मती हो। औसत नमाज ये है इमाम नबी हो, मुक्तदी उम्मती हो। आला नमाज ये है इमाम नबीउल अंबिया हो और मुक्तदी नबी हो। ये आला नमाज है। भाई मैं आपसे पूछता हूँ, आपने नमाज कौन सी पढ़नी है? अदना नमाज पढ़नी है, औसत नमाज का अजर लेना है, आला नमाज का अजर लेना है। आपने कौन सी नमाज वाला अजर लेना है? तवज्जो से बात समझना। आला नमाज ये है अंबिया भी मुक्तदी हैं, अंबिया मुक्तदी अंबिया हैं और इमाम नबीउल अंबिया इमामुल अंबिया है। भाई एक नमाज वो जो अदना, एक नमाज वो जो औसत, एक नमाज वो जो आला।
ہم اعلیٰ نماز دیکھ لیتے ہیں، وہ بیت المقدس کی نماز ہے، مقتدی سارے نبی ہیں اور امام نبی الانبیاء ہے، تو اس اعلیٰ نماز میں فاتحہ مقتدی نے پڑھی تھی یا فاتحہ مقتدی نے نہیں پڑھی تھی؟ آپ کو جی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اے میرے محمد یہ میں نے فاتحہ آپ کو دی ہے۔ بھئی آدم پڑھیں گے اگر دی تو ہو نا، نوح علیہ السلام پڑھیں گے اگر ملی تو ہو نا، عیسیٰ علیہ السلام پڑھیں گے اگر ملی تو ہو۔ جب ان نبیوں کو فاتحہ دی ہی نہیں ہے تو فاتحہ پڑھیں گے کیسے؟ معلوم ہوا اس اعلیٰ نماز میں امام فاتحہ پڑھ رہا ہے اور مقتدی فاتحہ نہیں پڑھ رہا۔ اگر قیامت کے دن خدا اعلان فرما دیں بھئی آج وہ کھڑے ہو جائیں جنہوں نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی تھی، وہ کھڑے ہو جائیں، حضرت آدم آ جائیں گے، حضرت موسیٰ آ جائیں گے، حضرت عیسیٰ آ جائیں گے، ہم آ جائیں گے کہ ہم بھی یہیں کھڑے ہیں، ہم نے فاتحہ نہیں امام کے پیچھے پڑھی، تو پھر سلہٹ کے سنیو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں ہماری نماز نبیوں والی نماز ہے۔ ہماری نماز بولو نا نبیوں، آپ نے یہ تو سنا نبیوں والا کام، یہ بھی سنا نبی والی نماز۔ آپ کہتے ہیں نبیوں والا کام، اور بات توجہ ذہن میں رکھیں، غلط فہمی کے اندر مبتلا نہیں رہنا۔ اذان دینا نبیوں والا کام ہے، امامت کرنا نبیوں والا کام ہے، جمعے کا خطبہ دینا یہ نبیوں والا کام ہے، فتویٰ دینا یہ نبیوں والا کام ہے، نکاح پڑھانا یہ نبیوں والا کام ہے۔ توجہ، اس غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہونا کہ یہ کام نبیوں والا، باقی نبیوں والے کام نہیں۔ غلط فہمی کے اندر مبتلا نہیں رہنا۔ جو مسجد میں اذان دے وہ داعی اور مبلغ نبیوں والا کام ہے، مصلی پہ نماز پڑھائے یہ داعی اور مبلغ نبیوں والا کام ہے، جو مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کے درس قرآن دیتا ہے، درس حدیث دیتا ہے، فقہ پڑھاتا ہے، یہ داعی اور مبلغ اور یہ نبیوں والا کام ہے۔ یہ نبیوں والا، بولے نبیوں والا۔ سب سے زیادہ ترجیح مدارس کو دو، سب سے زیادہ ترجیح مدارس کو دو۔ جمعیت مدارس سے ہے، خانقاہیں مدارس سے ہیں، تبلیغی جماعت یہ مدارس سے ہیں، یہ سب مدارس کی اولاد ہے، یہ سب مدارس کی۔ میں تبلیغی جماعت کا احترام کرتا ہوں، لیکن جو مقام مدارس کا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، جو مقام مدارس کا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ میں جمعیت کا احترام کرتا ہوں، مدارس کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ میں ہر جماعت کا احترام کرتا ہوں، لیکن بات توجہ سمجھ لیں، یہ مدارس ہیں تو دین کے شعبے ہیں، مدارس نہیں ہوں گے تو دین کے شعبے نہیں ہوں گے۔ اگر دین کو زندہ رکھنا ہے تو مدارس کو زندہ رکھنا ہے، اگر دین کو باقی رکھنا ہے تو مدارس کو زندہ رکھنا ہے، اور ہم انشاءاللہ ہر حال میں مدارس کو زندہ رکھیں گے۔ بولیے ہم مدارس کو زندہ رکھیں گے۔ میں کسی کام کی تردید نہیں کرتا، لیکن متاثر ہو کر اپنے کام کو چھوڑتا بھی نہیں ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا اس نبی کا نام محمد ہے، ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ان کا کام رسول اللہ ہے، اور جن کا کلمہ پڑھا ان کا مقام خاتم النبیین ہے۔ تو میں نے کہا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہمارے پیغمبر کا نام محمد ہے، ہمارے پیغمبر کا کام رسالت ہے، اور ہمارے پیغمبر کا مقام ختم نبوت ہے، مقام ختم نبوت ہے۔ توجہ، میں اب ختم نبوت پہ تھوڑی سی بات کرنے لگوں۔ اپنے پیغمبر کے مقام کو سمجھو، اور ایسے سمجھو جیسے بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی نے سمجھایا ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی کیسے بولتے ہیں، ذرا ختم نبوت کا معنی سمجھنا۔ مولانا قاسم ننوتوی فرما رہے ہیں
و خاتم النبیین، یہ خاتمیت زمانیہ بھی ہے، یہ خاتمیت ذاتیہ بھی ہے۔ خاتمیت زمانیہ کا معنی ہمارے پیغمبر سب سے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ خاتمیت ذاتیہ کا معنی ہمارے پیغمبر کی نبوت ذاتی ہے، بقیہ انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ ہمارے نبی کی نبوت پہلے ہے، بقیہ انبیاء کو نبوت ہمارے پیغمبر کے واسطے سے ملی ہے۔ میں تھوڑی سی علمی اصطلاحات استعمال کروں گا اور اس کا ترجمہ بھی کروں گا۔ اگر علمی لفظ بول دوں تو جو مدارس میں نہیں پڑھے وہ پریشان نہ ہوں، میں سمجھاؤں گا، میں سمجھا کے اٹھوں گا۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں ایک ما بالذات ہے، ایک ما بالارض ہے۔ ما بالذات جہاں سے شروع ہو وہیں جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ میں اب سمجھانے لگا ہوں، بھئی آپ کے پاس ٹارچ ہے، ٹارچ کے اندر روشنی موجود ہے، آپ نے بٹن دبایا، روشنی نکلی، دیوار پہ چلی گئی، اب روشنی دیوار پر بھی ہے، لیکن یہ ٹارچ کی روشنی ذاتی ہے اور جو دیوار پہ لگی ہے یہ ذاتی نہیں ہے، یہ عرضی ہے۔ ٹارچ کی روشنی بلا واسطہ ہے، دیوار کی روشنی بالواسطہ ہے۔ یہ ٹارچ سے نکلی ہے اور دیوار پہ گئی ہے۔ اگر ٹارچ میں روشنی نہ ہوتی تو دیوار روشن کبھی نہ ہوتی۔ یہ ٹارچ میں روشنی ہے تو دیوار روشن ہوئی ہے، لیکن جب آپ بٹن دبائیں گے، بٹن بند کریں گے تو وہ روشنی جو دیوار پہ نظر آ رہی ہے وہ واپس ٹارچ کے اندر آ جائے گی۔ ایک ما بالذات ہے، ایک ما بالارض ہے۔ ما بالذات ما بالارض میں فرق یہ ہے کہ جو کسی کا وصف ذاتی ہو وہ اس سے نکلتا ہے، واپسی اسی پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ یہ روشنی یہ اس بیٹری کی ذاتی صفت ہے، یہاں سے روشنی نکلتی ہے، دیوار پہ پڑتی ہے اور واپس یہ بیٹری میں آ جاتی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر کی نبوت ذاتی ہے، باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہمارے نبی سے نبوت چلی ہے، ہمارے نبی پہ نبوت ختم ہوئی ہے۔ میں مزید وضاحت کرتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے پڑھا ہوگا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام نبی اول ہے، ایک نام نبی آخر ہے۔ آپ نبی کے نام پڑھ لیں، اول بھی لکھا ہوگا، آخر بھی لکھا ہوگا۔ ہمارے نبی نبی اول بھی ہیں، ہمارے نبی نبی آخر بھی ہیں۔ بھئی ایک اول بھی ہو ایک آخر بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صف موجود ہے، یہ صف اول ہے تو صف آخر نہیں ہے، وہ صف آخر ہے تو صف اول نہیں ہے۔ اول بھی ہو آخر بھی ہو، ذرا قاسم نانوتوی کا فلسفہ سمجھے۔ ہمارے نبی نبی اول بھی ہیں، ہمارے نبی نبی آخر بھی ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ ریاضی اور جیومیٹری میں جب آپ دائرہ بناتے ہیں تو دائرہ بنانے کا طریقہ آپ نے کاغذ کو لے لیا، آپ نے کاغذ پہ پرکار کے کونے کو رکھا اور آپ نے یوں خط کھینچنا شروع کیا، یہاں پر ختم کیا۔ یہ جو خط کھینچا جا رہا ہے اس گول خط کو دائرہ کہتے ہیں۔ اور دائرہ بنانے کا طریقہ، پرکار کو لیا، آپ نے پرکار کا کونا رکھا، جہاں پرکار کا کونا رکھا نیچے چھوٹا سا نقطہ لگا ہے، یہ نقطہ مرکز ہے، اوپر جو گول خط ہے یہ دائرہ ہے۔ ایک ہے دائرہ، ایک ہے مرکز دائرہ۔ جب آپ خط بنانے کے لیے پرکار کا کونا رکھتے ہیں تو مرکز دائرہ جو نقطہ ہے وہ بن جاتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، اس لیے کہ پرکار موجود ہے۔ اور یہ جو گول دائرہ خط ہے یہ بنا بعد میں ہے، نظر پہلے آیا ہے تو مرکز دائرہ۔ اور دائرہ میں اصول یہ ہے کہ مرکز دائرہ بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے۔ توجہ، مرکز دائرہ بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے۔ دائرہ بنتا بعد میں ہے، نظر پہلے آتا ہے، تو مرکز دائرہ اول ہے وجود میں، اور دائرہ یہ مرکز دائرہ اول ہے وجود میں اور آخر ہے ظہور میں۔ بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے۔ میرے محمد یہ مرکز دائرہ نبوت ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ یہ دائرہ نبوت۔ میرے محمد مرکز دائرہ نبوت، مرکز دائرہ بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے، یہ اول وجود میں ہے، ظہور آخر ظہور میں ہے۔ ہمارے محمد نبی اول بھی ہیں، ہمارے محمد نبی آخر بھی ہیں۔ یہ اول ہیں وجود نبوت میں، یہ آخر ہے ظہور نبوت میں۔
یہ خاتمیت ذاتیہ ہے۔ توجہ، اہل بدعت نے نہ سمجھا، اعتراض کر دیا، اور ہم نے نہ سمجھا تو جواب نہ دے سکے، جیسے وہ نکلے ویسے ہم نکلے۔ وہ ننوتوی کو سمجھ لیتے، اعتراض نہ کرتے، ہم ننوتوی کو سمجھ لیتے، ہم جواب دے دیتے۔ توجہ سے بات سمجھنا، ہمارے نبی اول بھی ہیں، بولیے، نبی اول بھی ہیں، نبی آخر بھی ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر کی نبوت یہ خاتمیت ہے، اور خاتمیت ذاتیہ۔ سلہٹ کے دوستو، اگر ذوق تازہ ہو میں مزید ایک بات کہنے لگوں، بھئی ہمارے پیغمبر اگر ان کی نبوت ذاتی ہے تو پھر نبوت کے جو اوصاف ہیں وہ ہمارے پیغمبر کے یہ اوصاف ذاتی ہوں گے۔ اگر ہمارے نبی یہ مرکز دائرہ نبوت ہے تو پھر کچھ نبوت کے اوصاف بھی ہوتے ہیں، ہمارے پیغمبر اوصاف نبوت کے مرکز ہوں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اوصاف باقی انبیاء میں ہیں، لیکن ہمارے نبی سے نکلے ہیں تو باقی انبیاء کو ملے ہیں۔ باقی انبیاء میں اوصاف کی شاخیں ہیں، ہمارے نبی کے پاس یہ مرکز اوصاف نبوت ہے۔ میں ایک مثال دینے لگوں تاکہ بات مزید کھل کے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان پہ زلیخا فریفتہ ہو گئی تو ان کو تانا دیا۔ زلیخا کو مصر کی عورتوں نے، ارے تو غلام پہ عاشق ہو گئی، تو کیا کرتی ہے؟ زلیخا نے کہا جس غلام پہ میں عاشق ہوں تم نے اس غلام کو دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں دیکھا۔ کہا ایک مرتبہ اس غلام کو دیکھ لو پھر مجھ پہ اعتراض کرنا۔ حضرت یوسف محل میں ہے، زلیخا نے دسترخوان سجا دیا، پھل وہاں پہ لگا دیے، چھریاں رکھ دے گی، ہر ایک عورت کو پھل دیا، ہاتھ میں چھری دی۔ یوسف اندر ہے، نبی ہے لیکن عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب تنہا اللہ کی ذات ہے۔ زلیخا کہتی ہے اخرج، حضرت باہر تشریف لائیں، یوسف علیہ السلام باہر تشریف لائیں تو مصر کی عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو قرآن کہتا ہے ایک انہوں نے جملہ کہا تھا، ایک انہوں نے کام کیا تھا۔ کام کیا کیا؟ قطعن ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، اور جملہ کیا کہا؟ ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے۔ میں جملے پہ بات الگ کروں، کام پہ بات الگ ہو، میں عنوان پہ بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایک کام کیا، قطعن ایدیہن، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اور ایک انہوں نے جملہ کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ توجہ سے بات سمجھنا، انہوں نے انگلیاں کاٹی۔ امی عائشہ فرماتی ہے لوامی زلیخہ لو رأین جبینہ لاسرن بالقط قلوبہن علی الیدی، زلیخا کو تانے دینے والیوں نے یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹ لی، میرے محمد کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ ڈالتی۔ لوامی زلیخا، ابھی سبحان اللہ کا وقت نہیں آیا، وہ آئے گا۔ لوامی زلیخہ تھا۔ توجہ، میں آپ کا خطیب نہیں ہوں، میں آپ کا وکیل ہوں۔ اتنی بات تو خطیب کرتا ہے، ہمارا کام تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں لوامی زلیخہ لو رأین جبینہ لاسرن بالقط قلوبہن علی الیدی، یوسف کو زلیخا کو تانے دینے والیوں نے یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹ لی، میرے محمد کو دیکھ لیتی، اپنے دل کو کاٹ ڈالتی۔ آئیے قاسم ننوتوی کو پڑھو دیوبند والو، میں چیخ رہا ہوں، ننوتوی کو پڑھو میں چیخ رہا ہوں، شیخ الہند کو پڑھو میں چیخ رہا ہوں، حکیم الامت تھانوی کو پڑھو، علامہ کشمیری کو پڑھو۔ تم نے غیروں کو پڑھا ہے، تم نے غیروں کو سنا ہے، اے کاش تم اپنے دیوبند کو پڑھ لیتے، اپنے کابر کو پڑھ لیتے۔ ننوتوی علوم دیکھ لو، تم نے کہا تفرد ہے، حضرت کی ذاتی رائے ہے، میں ذاتی رائے نہیں کہہ رہا۔ حضرت ننوتوی کے علوم کی روشنی میں امی عائشہ کے شعر کی میں شرح پیش کرتا ہوں۔ امی عائشہ نے فرمایا لوامی زلیخہ لو رأین جبینہ لاسرن بالقط قلوبہن علی الیدی، زلیخا کو تانے دینے والیوں نے یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹ ڈالی، میرے محمد کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ ڈالتی۔ وجہ مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ یہ دائرہ نبوت ہے، ہمارے محمد مرکز دائرہ نبوت ہے۔ میں اس پہ تشریح کرنے لگوں، بھئی ایک نبی ہے، ایک نبی کے اوصاف ہیں، تو پھر میرے پیغمبر یہ مرکز اوصاف نبوت ہے۔ اوصاف نبوت میں سے ایک وصف حسن ہے، حضرت یوسف کے پاس بھی ہے، میرے محمد کے پاس بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ یوسف کے بعد شاخ حسن ہے، میرا محمد مرکز حسن ہے، محمد مرکز حسن ہے، یوسف شاخ حسن ہے۔ اپنے بدن کو دیکھ لو، ایک دل ہے جو مرکز بدن ہے، ایک ہاتھ ہے
جو شاخ بدن ہے۔ اب امی عائشہ کو سن، لوامی زلیختا نور عین جبینہ لاسرن بالقطع قلوبہن علی الیدی۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ زلیخا کو تانے دینے والیوں نے یوسف کو دیکھا، ہاتھ کاٹا، میرے محمد کو دیکھتی دل کاٹ ڈال دی، کیوں محمد یہ مرکز حسن ہے، یوسف شاخ حسن ہے، انسانی بدن میں دل مرکز بدن ہے، ہاتھ شاخ بدن ہے، انہوں نے شاخ حسن کو دیکھا، شاخ بدن کو کاٹا، مرکز حسن کو دیکھ لیتی، مرکز بدن کو کاٹ ڈالتی۔ یہ ننوتوی علوم ہے، وہ جی بڑا مشکل ہے، ننوتوی پڑھنا بڑا مشکل ہے، یہ کب تک مشکل کی رٹ لگاؤ گے؟ میں کئی بار کہہ رہا ہوں بھئی مشکل نہیں ہے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے آپ آنے دو سلہٹ، رکھو تحذیر الناس، رکھو آب حیات، میں پڑھتا ہوں۔ آپ کیسے کہتے ہیں مشکل ہے؟ اب بتاؤ یہ مشکل ہے یا آسان ہے؟ بولیے نا بھائی، مشکل ہے یا آسان ہے؟ کسی بندے سے پوچھو جو جہاز چلا لیتا ہے، جہاز چلانا مشکل ہے یا آسان، وہ کہے گا آسان، اور جو نہیں چلا سکتا وہ کہے گا مشکل۔ جو سائیکل نہیں چلا سکتا اس سے پوچھو سائیکل چلانا، کہے گا جی مشکل۔ جو چلا سکتا ہے جہاز بھی آسان ہے، جو نہیں چلا سکتا تو پھر جی سائیکل بھی مشکل ہے۔ اگر سمجھا سکتا ہے تحذیر الناس بھی آسان ہے، نہیں سمجھا سکتا بہشتی زیور بھی مشکل ہے۔ تھوڑی سی ہمت کرو۔ میں نے آپ کی خدمت میں جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں ختم کرتا ہوں۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان جیسا نام کوئی نہیں۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ان کا کام رسول اللہ، ان جیسا کام کوئی نہیں۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا اس کا مقام خاتم النبیین، ان جیسا مقام کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں اپنے پیغمبر کے نام، کام اور مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس کو کیا ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ اٹھ جاؤ، میں دعا مانگ لیتا ہوں۔ شاباش شاباش، آپ اٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے دعائیں مانگتا ہوں۔ میں تو آپ کو بٹھا نہیں رہا، میں نے کہا آپ چلے جاؤ، میں دعا مانگتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن حضرات نے اس کانفرنس کا اہتمام کیا ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما، اپنے پیغمبر کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما، بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔